بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میری نہایت ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اہل علاقہ کے محبین و مخلصین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دنیا کے جس ملک میں بھی ناچیز کی آواز سنی جا رہی ہے تمام سالکین مریدین محبین مخلصین عزیز و اقربا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کا بیان اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ شب برات شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ معراج النبی شریف کا مہینہ تھا، اور 27 معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہوا، اور یہ شعبان المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کے متعلق حدیث قدسی یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے اور رمضان میرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے۔ آج کے اس بیان میں چند چیزیں اس لحاظ سے بھی بیان کی جائیں گی کہ ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی پر کس حد تک یقین محکم رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اور شب برات شریف کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس سے قبل
हस्ब साबिक दुरूद पाक की फजीलत में 2 हदीस मुबारक आपके सामने बयान करके फिर आगे चलेंगे। इज़ा काना यौमल खमीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व वसल्लम इज़ा काना यौमुल खमीस बअसल्लाहु मलाइकतहु माअहुम सुहुफुन मिन फिद्दतिन व अक़लामुन मिन ज़हबिन यक्तुबून यौमल खमीस व लैलतिल जुम्अति अक्सर अन्नास सलातन अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे रात का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। यानी जुमेरात का भी दिन है तो रात पढ़ने से पहले पहले अल्लाह करीम उनकी ड्यूटी लगा देता है। वो लिखते हैं कि कौन जुमेरात और जुमे की रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। यानी जुमेरात भी और जुमे की रात भी, और इसमें जुमे का दिन भी है। जुमे रात का दिन और फिर जुमे की रात और फिर जुमे का दिन। जैसा कि हदीस पाक में ये भी आता है कि जुमे रात को अल्लाह की बारगाह में, पीर और जुमे रात को अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। तो मेरी ये तमन्ना है कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मेरी हालत रोज़े की हो। इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि रब ताला जल्ला शानु फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज होते हैं और सोने के कलम होते हैं। जुमेरात को अल्लाह करीम उन फरिश्तों को भेज देता है और फिर जुमेरात को और जुमे की रात को, यानी जुमेरात को मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है और फिर जुमे का सारा दिन। तो जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है वो फरिश्ते चांदी के कागज़ों के ऊपर सोने के कलमों के साथ उसका पढ़ा हुआ दरूद लिखते हैं। और एक हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि जब वो दरूद पाक पढ़ लेते हैं तो फरिश्ते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और जाके अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां बिन फलां ने आपकी बारगाह में ये दरूद सलाम के तोहफ़े पेश किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने सहीफ़े में महफूज फरमा लेते हैं, जिसको आप फोल्डर कहते हैं या फाइल कहते हैं, उसमें महफूज फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर। इज़ा काना यौमुल जुम्मति व लैलतुल जुम्मति फअक्सिरुस सलात अलैया, जब जुमे का दिन और यानी जुमे का दिन और जुमे की रात आए तो तुम मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन और जुमे की रात का दिन भी आ गया, जुमे की रात भी आ गई, जुमे का दिन भी आ गया कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखें जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब जवाब आता है तो हमारे लिए रहमत भी है और हमारे लिए प्रोटेक्शन भी है, तमाम नुकसानात से हिफाजत। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती का पैगाम आ जाए तो फिर मुसलमान का, ईमान वाले बंदे का ये काम है कि उसे यकीन मोहकम और यकीन कामिल रखना चाहिए कि अल्लाह करीम उसे हर नुकसान से, हर अजाब से, हर तकलीफ से महफूज फरमाएगा। दूसरी बात जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का जिक्र किया गया। उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का एक मुअज्जा आपके सामने बयान करता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मस्जिद जुमा के बाहर तशरीफ़ फरमा थे। ये मस्जिद जुमा मदीनतुल मुनव्वरा में है और आप उधर मस्जिद कुबा के पास जाएं तो उसकी तरफ आती है गालबन मेरे ख्याल से, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद जुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जुमा के बाहर तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा किराम भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावल फरमाई और एक खजूर की गुठली
زمین میں لگا دی. وہ زمین میں لگانے کی دیر تھی کہ اسی وقت دیکھتے دیکھتے تاناور درخت بھی بن گیا, اس کو کھجوریں بھی لگ گئیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں. آج مسلمان بے یقینی کا شکار ہو گیا. میرے دوست اور بھائیوں, یاد رکھو, ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس رب کو مانتے ہیں, وہ بڑی طاقتوں والا رب ہے. آج ہمیں ڈاکٹر کی بات سمجھ آ رہی ہے, حکیم کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح آپ حفاظت اختیار کریں, کرونا وائرس سے اس طرح بچیں, اس طرح کریں, اس طرح کریں. تو جو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس میں تو کسی قسم کے نقص کی, شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. دوستو اور بھائیو مسلمانوں, یاد رکھو, اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا, پہاڑ سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی, اور جب پیدا ہوئی تو وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی. اللہ اکبر, کتنی بڑی طاقت ہے رب تعالیٰ جل شانہ کی. میرے دوستو اور بھائیو, رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف دھیان دو. جو زندگی کا وقت مقرر ہے وہی مقرر ہے. اس سے پہلے نہ بیماری بندے کو مار سکتی ہے, نہ کوئی اور چیز مار سکتی ہے. مرنا بندے نے اسی وقت دیا جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا. ادھر انگلینڈ میں حالات ٹھیک نہیں ہے, یو کے میں ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر آپ کریں. اس سے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے آپ احتیاطی تدابیر کریں, لیکن اتنا اس سے ہوا نہ بنا لیں کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ جل شانہ کو بھی بھول جائے بندہ, قرآن عظیم الشان کو بھی بھول جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کو بھی بھول جائے. رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جو زندہ سے مردے کو پیدا فرماتا ہے, مردے میں سے زندہ کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بغیر ماں کے, بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. اب اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام, نہ ماں نہ باپ, بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ نہ فرمایا؟ قرآن کا فیصلہ ہے. پھر بندہ کوئی کسی کو جنم دے سکتا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے, اللہ کے نظام سے حضرت اماں ہوا جو کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ ٹھہری, وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ کریم نے پیدا فرمایا. رب تعالیٰ جل شانہ بڑی طاقتوں والا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا فرما دیا, مردہ سے زندہ کو, زندہ سے مردہ کو پیدا فرما رہا ہے. مردہ سے زندہ آپ کہیں گے وہ کیسے جی؟ جب کوئی ماں بیچاری فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بچے, اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نہیں آتا, اور جب کوئی ماں بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو ماں تو زندہ ہوتی ہے لیکن بچہ خدا نخواستہ مردہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شانیں ہیں, اس کی قدرت کاملہ ہے. اس طرف آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم رات کو قیام فرماتے, آپ کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. حالانکہ آپ تو تمام انبیاء کے سردار تھے, گناہ سے پاک تھے, آپ کو بخشش کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تو آپ تو بخشے ہوئے تھے, مقصود کائنات تھے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی رات کو اٹھ کے اپنی نیند کو چھوڑ کے, بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, عبادت فرماتے کہ پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب, میں دیکھتا ہوں آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں, آپ تھوڑا آرام کر لیا کریں. آدھی رات, اس سے زیادہ, اس سے کم, جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں. اور یہی طریقہ کار صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے دوستو اور بھائیو, جس چیز نے ہمیں تکلیف سے, نقصان سے, عذاب سے, آفت سے
बीमारी से महफूज रखना है वो तो हमने छोड़ दी है। ये कोरोना वायरस क्या बिला आ गई, अल्लाह माफी दे, लोग खुदा को ही भूल गए। रब ताला जल्ला शानहू के हाथ में सब कुछ है, जिंदगी भी मौत भी। और रब ताला जल्ला शानहू मरे हुओं को जिंदा फरमा देता है कि नहीं फरमा देता। सहाबे काफ का वाक़या आप देखें ना, 309 साल बाद अल्लाह करीम ने फिर उनको जिंदा फरमा दिया। 309 साल बाद, 309 साल वो गार में पड़े रहे, 309 साल बाद अल्लाह करीम ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। जिंदा फरमाने की ताकत तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे वली, अपने दोस्त गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को भी अता फरमाई। मेरे दोस्तों और भाइयों, रब ताला जल्ला शानो बहुत बड़ी ज़ात है, उसकी तरफ आए, इबादत की तरफ आए। ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 20 क्या फरमाया, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फहु व सुलुसहु ताइफतुन। बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम क़याम करते हो, कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात के करीब, कभी 2/3 रात, और एक जमात तुम्हारे साथ वाली यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी रातों को उठ के इबादत फरमाते थे। और अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है। उसे मालूम है कि मुसलमानों तुमसे रात का शुमार ना हो सकेगा, तो उसने तुम पर रजू फरमाया, अब कुरान में से जितना तुम आसान हो उतना पढ़ो। यानी पहले वक्तों में घड़ियाँ तो नहीं होती थी ना, अंदाजे के साथ ये भी इतनी रात गुजर गई है, इतनी रात गुजर गई है। आज तो आपने रात के 2 बजे उठना हो, अलार्म लगाएं, रात को उठ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। आपने रात को 2 बजे उठना है, अलार्म लगा लें, उठ जाएं। कितनी रात गुजर गई है घड़ी को देखें, रात का पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम रातों को उठ के इबादत किया करते थे। और आज हमारा मुसलमानों का क्या हाल है, या ये आफत क्यों आई है, बताएं। जो तो गैर मुस्लिम है उनकी तो हम बात नहीं करते, वो तो हैं ही अजाब के मुस्तहिक, क्योंकि उन्होंने रब को जुठलाया, कुरान अज़ीमुश्शान को जुठलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जुठलाया। और अभी अजाब आया तो फिर क्या है, अब सड़कों के ऊपर जनाब कलमे पढ़ते फिरते हैं। और ये पहले क्या हुआ, और इन मुनाफिकीन का क्या पता, जब तकलीफ चली जाए फिर वही हिसाब। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम मुसलमान हैं, कुरान अज़ीमुश्शान को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। हमें अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। और जो तकदीर का फैसला है, हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम तकदीर के मसले के ऊपर यकीन नहीं कर लेते, ईमान नहीं ले आते। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बादल मौत। अच्छी और बुरी तकदीर के अल्लाह ताला की तरफ से है, और मौत के बाद उठाए जाने पर ये हमारा ईमान है। तो बच्चा कैसे जाएगा, तकलीफ को दूर कैसे किया जाएगा, इस आफत से कैसे बचा जाएगा, अल्लाह ताला जल्ला शानू की बारगाह में सजदा रेजी करने से, रब ताला जल्ला शानू की शान को, उसके कमालात को, उसकी ज़ात को तस्लीम करने से बंदा इससे बचा जाएगा। अमल की तरफ आएगा तो फिर बचा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाह से पाक हैं। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, ठीक है 5 वक्त की नमाज आप पढ़ लेते बस, अल्लाह खैर सल्लम। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत के लिए क़यामुल लैल भी किया, रातों को नवाफिल पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, इशराक की नमाज पढ़ी, चाश्त की नमाज पढ़ी, नज़ूल दिन के नवाफिल पढ़े, सलातुल अवाबीन पढ़ी मगरिब की नमाज के बाद। किसके लिए? हमारे लिए। और इन सारी चीज़ों का अजर भी बताया गया है। क्या मोमिनो, मुसलमानों, जब तुम ये नमाजें पढ़ोगे तो अल्लाह करीम अपनी बारगाह से तुम्हें रहमत भी देगा, फजल भी देगा, सवाब भी देगा, तुम्हारे दराजात भी बुलंद करेगा, तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक भी ठहराएगा। ये देखो कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह अकबर,
وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات، کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات و دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے تم پر رجوع فرمایا اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو. قرآن عظیم الشان ورتل القرآن ترتیلا، مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کیا؟ تہجد کی نماز کے وقت آپ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کریں. فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری. فجر کی نماز پڑھ لیے تو سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب آخر تک. فرمایا جو صبح کے وقت پڑھے گا شام تک اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی رہیں گی. جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ کریم کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی رہیں گی. جب اللہ کی رحمت بندے کو مل رہی ہو، اس کے اوپر اترے، تو کوئی بیماری کوئی تکلیف وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہے. لیکن ہمیں اس طرح آنا پڑے گا. ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ الفتح کا آخری رکوع تلاوت فرمایا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد سورۃ النباء عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون یہ تلاوت فرماتے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک. فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھے گا اللہ کریم اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان شریف کا دیکھو مہینہ آنے والا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ قرآن عظیم الشان کو ختم کیا کرتے ہیں دن میں، دن اور رات 90 مرتبہ پورے مہینے میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ 61 مرتبہ آپ نے قرآن عظیم الشان کو رمضان شریف کے مہینے میں ختم فرمایا. اور صحابہ کرام میں سے کون؟ حضرت عثمان ابن عفان، تمیم داری اور سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ہمیشہ ابن منہال ایک ماہ میں 90 مرتبہ ختم کرتے تھے قرآن عظیم الشان. خود الحمدللہ میری دادی محترمہ کریم بی بی رحم اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی تھی. ناچیز کی دادی محترمہ روزانہ ایک قرآن پاک. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں عمل کی طرف آنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان آفات ناگہانی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عبادت کی طرف آنا پڑے گا، سجدہ ریزی کی طرف آنا پڑے گا. آج ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کو جنت میں جگہ دے، لیکن کیا دیکھنے میں آ رہا ہے فیس بک کے اوپر کلپس، واٹس ایپ کے اوپر ادھر ادھر کیا دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کرونا وائرس والا بندہ مر گیا ہے، اسے اسی بلینکٹ میں جناب سر سے پاؤں سے باندھ کر ایسے ٹویا نکال کے اس کے اوپر اسی طرح مٹی ڈال رہے ہیں جس طرح کسی جانور کو دبایا جاتا ہے. اٹلی والوں نے ایسے ہی وہ بنڈل بنا کے جناب کنٹینر میں ڈال کے تو ایسے وہ جناب کھڈے اور ٹوئے اور جناب اس طرح انہوں نے وہاں پہ پھینکنے شروع کر دی جس طرح کوڑے میں کوئی بن میں کوئی شاپر پھینکتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اس کے قانون کو چیلنج نہ کرو. ٹھیک ہے بیماری آ گئی، وبا آ گئی، دوسرے بھی تو لوگ ہیں کہ جن کو نہیں آئی، ان کو کیوں نہیں آئی؟ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان کو آئے.
یہ اور بھی تو دیکھو نا، انگلینڈ میں ابھی یوکے کی جو پروگرس تھی، کل کی پروگرس کیا ہے کہ کل تقریباً 2500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے، اور 51,200 بندہ پوری دنیا کے اوپر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جو زندہ ہے وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کے اوپر اللہ کا حکم نہیں آیا، ان کے اوپر حکم نہیں تھا۔ مالک، پوری کائنات کا مالک و خالق اللہ تعالی جل شانہ ہے۔ جس کو رب چاہے گا وہی دنیا سے جائے گا، جس کو رب چاہے گا وہ دنیا کے اوپر آئے گا۔ میرے دوست اور بھائیو، رب کے قانون کو چیلنج نہ کرو۔ ٹھیک ہے ساری چیزیں احتیاطی تدابیر کریں، لیکن جو قانون فیونرل کا، تدفین کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اس طرح ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی مار کیوں پڑ رہی ہے؟ سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، اپنی مرضی چلانے کے اوپر جناب زندگیاں گزر گئی اپنی مرضی چلاتے ہوئے، اور اب آفت آ گئی ہے تو اب تو اللہ کی بات کو مان لو، اب بھی اپنی مرضی جناب۔ میرے دوست اور بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ایک سپر پاور ہے۔ ابھی تو جناب امریکہ بھی اور اسرائیل بھی اور بڑی بڑی طاقتیں سب گھٹنے ٹیک گئی ہیں۔ کیوں ٹیک گئی ہیں؟ ایک وائرس، ایک جراثیم کو ختم نہیں کر سکی۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ چائنا کے کسی علاقے وہاں سے شروع ہوا، اور ابھی جناب امریکہ تک پھیل گیا ہے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ اگر رب کے عذاب سے بندہ بچنا چاہتا ہے تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، جو اس کا قانون ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں بھائیوں، ابھی یہ رجب شریف کا مہینہ جو کہ ختم ہو گیا اور شعبان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے نام شعبان میں زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کے سامنے اس ماہ میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کی پیشی کے وقت روزے دار رہوں۔ اللہ اکبر، روزے دار رہوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میری حالت کیا ہو؟ روزے کی ہو۔ اور شب برات کو کیا فرمایا گیا؟ لیلۃ المبارکہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آگے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک تو لیلۃ القدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رمضان شریف کے مہینے میں آتی ہے، اور لیلۃ مبارکہ یہ شب برات کی رات ہے۔ اور قرآن عظیم الشان کو اللہ کریم نے 23 سال کے عرصے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ آپ کی خدمت میں آپ کے اوپر نازل فرمایا، اور مختلف مواقع کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر مختلف احکامات نازل ہوئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر ہمیں اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ اور کیا ہے کہ حامیم الکتاب المبین، یہ وہ کتاب
کھلی کتاب ہے جو اللہ کریم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمائی۔ ابھی وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کم ہے، تو میرے دوست اور بھائیوں، رب تعالیٰ جل شانہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور لوگوں نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے بچہ پیدا ہو گیا اور اس طرح، تو رب تعالیٰ جل شانہ تو جانتا تھا، تو کیا فرمایا؟ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ صَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ کہتے بی بی مریم کو پھر ایک علیحدہ جگہ پہ خلوت میں رہنا پڑا، اور پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ درخت کے نیچے سے مریم کو پکارا کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور درخت کھجور کے تنا کو ہلا کر تیرے اوپر پکے پھل گریں گے، بس کھا پی اور بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت بی مریم جب خلوت اختیار کی، علیحدگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمہ جاری فرما دیا، اور اس درخت کو فرمایا کہ اس کی شاخ کو ہلاؤ تو پکے ہوئے پھل آپ کے اوپر گریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو مچھلی کا پیٹ کا کام ہے ہر چیز کو ختم کر دے، لیکن اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ہڈی کو بھی نہیں توڑنا، گوشت کو بھی نہیں کھانا۔ اور جب اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے آ کے نکالا، ڈال دیا، تو آپ کی جلد جو خستہ ہو چکی تھی، وہاں پہ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا، بڑے بڑے پتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو ڈھانپا۔ میرے دوستوں بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو، رب تعالیٰ جل شانہ بہت بڑی ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ان اپنے وساوس کو یا اپنی ادھر ادھر کی چیزوں کو ترجیح نہ دو، جو رب نے فرمایا وہ کرو، تکلیف آئے گی نہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اب غیر مسلم جو ہیں وہ آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، پہلے اسلام کی مخالفت کرتے تھے، حجاب نہیں کرنے دیتے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو، ظلم و ستم کرتے تھے، اب وہی جناب قرآن تقسیم کر رہے ہیں، مساجد کھول رہے ہیں۔ کیوں؟ تو پچھلے جمعے جو بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سچی ذات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات سچی ذات ہے، قرآن عظیم الشان سچا قرآن ہے، ہمارا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا نور عطا فرما کہ ہم تجھ سے محبت کریں، تیرے محبوب سے محبت کریں، قرآن عظیم الشان پر عمل کریں، تیرے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، سرخرو فرمائے، دین میں پورا پورا داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے۔ اللہم بجاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفر لنا۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ودعا کے مکھڑے کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، زندگی کی نیکیاں قبول فرما، خطائیں گناہ معاف فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ سنتیں ادا فرما لیجیے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.